वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले मार्केट हाइलाइट्स हमने देखी। टॉपिक के हवाले से बात करते हैं 13 इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर टैक्सेस इंप्लीमेंट हुए हैं, इसके साथ साथ सुपर टैक्स जिसको नाम दिया जा रहा है फॉर द 1 ईयर। हम कह सकते हैं कि एक साल के लिए ये सुपर टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। फाइनेंस बिल जो है वो उसमें पेश किया गया, इसमें अमेंडमेंट की गई और साथ साथ सुपर टैक्स एक्चुअली है क्या, इसको बताने के लिए, इसको मजीद डिस्कस करने के लिए, फर्दर डायसेक्ट करने के लिए आज के दिन हमने ये टॉपिक रखा है। तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। इंडस्ट्रीज के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन पे कोई इसका इम्पैक्ट तो नहीं होगा, साथ साथ आम आदमी जो एक रूमर्स भी फैलाए जा रहे हैं कि आम आदमी इससे डायरेक्टली जो है वो हिट होगा, तो ऐसा है या नहीं है, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फ्रिक्वेंट विजिट है गवादर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विजिट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि इस मंथ के अंदर वो सेकेंड विजिट दिखाई दिया। साथ साथ गवादर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट के हवाले से बातचीत की जा रही है और वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो और सो ऑन। हम कह सकते हैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो रहा है। तो वो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियलाइजेशन को गवादर के थ्रू हम कहाँ कहाँ देख रहे हैं, ये हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी बड़ा एक रोल है गवादर के अंदर। तो ये जो है सोसाइटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर कहाँ गया है, ये आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक्सक्लूसिवली दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द एजेंडा। हम कह सकते हैं कि आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्डर एंड डेवलपर। गवादर में भी काफ़ी आपका बिजनेस है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुजीबुर रहमान कमरानी साहब। आप डीजी हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। और साथ साथ हमारे साथ आरिफ हबीब साहब भी मौजूद होंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। तो महमूद साहब से बाकायदा आगाज़ करते हैं सर प्रोग्राम का। देखा ये जा रहा है सर गवादर के अंदर विजिट फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। बिजनेसेस पाकिस्तान की फर्स्ट प्रायोरिटी है, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने हैं, इंपोर्ट को कर्टेल करना है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, इकोनॉमिकली हम काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन में। तो सर ऐसी सूरत हाल के अंदर गवादर कितना गेम चेंजर हो सकता है? देखिए ये बहुत खुशाइन बात है कि नवाज शरीफ वो अपने शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा गवादर आए, उसकी इम्पोर्टेंस ये है। और आने के साथ साथ वो न सिर्फ खुद आए बल्कि अपने तमाम जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, एहसन साहब हैं, वो आए और उनके सेक्रेटरीज़ हैं, चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं, सारे लोग आए और 2 दफ़ा आए। पूरा दिन वहाँ उन्होंने लगाया। और CPEC के जो मंसूबे हैं उस पर उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। देखिए CPEC का हवाला जब भी आता है तो गवादर का नाम आता है। हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है इस वक्त CPEC, और उसके लिए गवादर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चूँकि बिल्डर्स हैं, हमने पिछले 5 साल यानी 2005 से लेकर 2022 हो गया, हमने वहाँ पे अपने तमाम सरमाया लगाया हुआ है। और इसमें तमाम पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर तमाम बिल्डर्स जो है ना वहाँ पहुँचे अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए। हम काफ़ी दिनों से इस बात के लिए रियलाइज़ कर रहे थे कि कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब हमें जो 1 महीने के अंदर जो ख़बरें मिल रही हैं, जो विज़िट्स हो रहे हैं, जो वहाँ डिस्कशन हो रही है, जो अभी नए जो DG साहब आए कमरानी साहब, इनकी भी इसमें बड़ी मेहनतें शामिल हैं, DG के स्टाफ की भी हैं, चीफ़ सेक्रेटरी साहब और CM बलूचिस्तान जिस तरीके से गवादर पे काम कर रहे हैं, अब हमें उम्मीद हो चली है कि शायद हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। मसलन सबसे पहले जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि 100 मेगावाट की जो लाइट का मसला है वो ईरान से उनका मुआहदा होने जा रहा है। ठीक है, ये बहुत खुशाइन बात है। पानी के मसले भी उन्होंने बहुत अहम बात की है। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी देखिए बात यह कि इंडस्ट्रीज़ जब भी किसी जगह लगती हैं तो वहाँ उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। अब हमें लगता है कि पिछले 2 महीने से जब से नई गवर्नमेंट आई है तो हमें उम्मीद हो चली है कि शायद ये इसको प्रायोरिटीज़ दे दी गई हैं। प्रायोरिटी दी गई हैं तो अब वहाँ पे तमाम गवर्नमेंट के अफसरान जो हैं बार बार आते हैं, DG गवादर के साथ, कमिश्नर गवादर के साथ और बोर्ड के चेयरमैन के साथ विजिट्स होती हैं। चाइनीज़ भी अपना पार्ट बहुत अदा कर रहे हैं। ये बहुत खुशाइन बात है कि 2023 के अंदर 4300 एकड़ पे जो चाइनीज़ एयरपोर्ट बना के दे रहे हैं वो 2022 के अंदर उसका अफ्ताह होने जा रहा है। यानी अभी फ़्लाइट्स जो है ना वो शुरू हो जाएंगी। देखिए जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बन जाएगा तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारे हमारी जो चीज़ें हैं वो आगे की तरफ जाएंगी। अभी ज़रूरत भी इस बात की है कि गवादर पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। अब सवाल ये कि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ हम लोग देखते हैं, इसलिए कि हमें पता है कि CM बलूचिस्तान के पास इतने फ़ंड्स नहीं होते, GDA के पास भी इतने फ़ंड्स नहीं होते। लेकिन अगर जो अभी कहा गया है, जो ऐलानात किए गए हैं वो बहुत अहम बात है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलानात किए हैं वो गवादर के लोगों के लिए, गवादर के लोग इस पर बहुत खुश हैं।
خاص طور پہ ہمارے فشر بھائی جو ہیں وہ بہت خوش ہیں. سولر سسٹم کی انہوں نے بات کی. چلیں ابھی سر ہمیں جوائن کیا ہے مجیب الرحمان کمرانی صاحب سے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم سر. مجیب الرحمان صاحب پلیز یہ بتائیے, گوادر کے حوالے سے بڑی امپورٹنس دیکھی جا رہی ہے, فریکوینٹ وزٹس ہو رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بہت کین ہیں, کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے, تو انفراسٹرکچر کے اوپر خاص کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ, اور پاکستان کی اتنی سینسیٹیو صورتحال کے اندر اکانومک پوائنٹ آف ویو سے, پلیز اس کو ذرا بتائیے. جی آپ نے جیسے بالکل رائٹلی آبزرو کیا ہے, ماشاءاللہ سے پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پر گوادر میں اسپیسیفکلی اور پورے معاملات میں جنرل دلچسپی لے رہے ہیں, اور اپنے مختصر سے ٹینیور میں ابھی تک انہوں نے 2 وزٹس گوادر کے کیے ہیں, اور آپ اس وقت بھی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جو ہے وہ گوادر گورنمنٹ کی ٹاپ پرائرٹی میں ہے. جی. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کچھ ہمیں فنڈنگ کی ایشو کے مختلف جو بڑے ہمارے میگا پروجیکٹ ہیں, جیسے واٹر کا پروجیکٹ تھا یا ریہیبلیٹیشن آف اولڈ ٹاؤن کا جو پروجیکٹ تھا, اور دیگر جو پروجیکٹس تھے جن میں فنڈنگ کی ایشوز تھی یا بہت ہی جو ہے نا وہ میجر الوکیشن ہوتی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے, وہ الحمدللہ پرائم منسٹر کے خصوصی ڈائریکشن پہ سفیشینٹ فنڈنگ ابھی ہو گئی ہے. اور فنڈنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کنٹینیوسلی ان پروجیکٹس کو مانیٹر کر رہی ہے, فالو اپ میٹنگز ہو رہے ہیں, ٹائم لائن سیٹ کیے جا رہے ہیں, بلکہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ان تمام پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کی جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. آپ نے کہا ٹائم لائن سیٹس کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ ایئرپورٹ کے حوالے سے ہو, یونیورسٹی بھی جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے, ساتھ ساتھ ہاسپٹل کے حوالے سے جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل سے کوئی معاہدہ کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ سر, ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے یا انڈسٹریلائزیشن پوائنٹ آف ویو سے گوادر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تھوڑا سا ہم یہاں محمود صاحب بھی موجود ہیں, محمود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے وہاں پر, اور ان کا کام یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں, ہاؤسنگ سوسائٹیز پرووائڈ کریں. سر ایک تھوڑا سا تضاد یہاں بھی پایا جا رہا ہے کہ انفراسٹرکچر پوائنٹ آف ویو کو لیتے ہوئے ہاؤسنگ سوسائٹیز زیادہ بن رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈسٹریلائزیشن اینڈ ایگریکلچر بزنسز. جی اس میں یہ ایڈ کرتا چلوں, بیسیکلی جو انڈسٹریز کا سیکٹر بیسکلی لگنا ہوتا ہے, 2 بنیادی چیزیں کا ہونا ضروری ہے. ان بیسک ایمنیٹیز میں ایک تو آپ کی پروویژن آف الیکٹریسٹی ہے, سیکنڈلی آپ کا روڈ انفراسٹرکچر ہے, اور تھرڈلی جو ہے پانی کی فراہمی ہے. اور الحمدللہ ان تینوں پروجیکٹس پہ جو ہے نا بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے. اب الیکٹریسٹی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں, بلکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کوئی 3-4 دن پہلے ہی ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک 100 میگا واٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ جو 100 میگا واٹ ہے انشاءاللہ ود ان 6 to 7 منتھ کی شارٹ اسپین میں یہ ہمارے سسٹم میں آ جائے گا بجلی. اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل گرڈ کے ساتھ بھی کنیکٹیوٹی کے اوپر جو ہے نا تیزی سے کام چل رہا ہے, اور اس پہ جو ہے نا پاور ڈویژن تھرو جو ہے نا FWO اس کو ایگزیکیوٹ کرا رہی ہے. تو یہ گوادر اور پورا مکران ڈویژن نیشنل گرڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو امیڈیٹ ریلیف دینے جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ یہاں کے مکران کے لوگوں کو بلا منہ اور گوادر کے لوگوں کو بالخصوص, کہ یہاں پہ سولر پارک لگنے جا رہے ہیں, اور ہر ہاؤس ہولڈ ان کو جو ہے نا سولر پینل دیے جا رہے ہیں, اور ان دا لانگ رن یہاں پہ 300 میگا واٹ کا کول پاور پلانٹ لگ رہا ہے. یہ تو میں بجلی کے حوالے سے بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے آلریڈی جو N85 ہے وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے گوادر ٹو کوئٹہ, اور M8 جو رکا ہوا تھا فار لاسٹ مینی ایئر, ابھی اس کی بھی نیکسٹ جو PSDP ہے اس میں سفیشینٹ الوکیشن ہو چکی ہے, بلکہ کانٹریکٹ بھی اوارڈ ہو چکا ہے جو اشاب سے آگے جا کے اوران سے بننا ہے, اور اس کو بھی تھرو جو ہے نا وہ FW ایگزیکیوٹ کرا رہے ہیں. اور پانی کے حوالے سے یہ بڑا پروجیکٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس سال یہ پانی کا پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہوگا. تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو جن کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ایک تو انڈسٹریز کو جو بزنس مین ہے وہ بھی تھوڑا سیٹسفائڈ تھے, اور ساتھ ساتھ انویسٹر سے بزنس مین تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں نتاشا کہ ہم نے جو بزنس کمیٹی کو ہر چیز سے اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے ہم نے ایک جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے, جس میں محمود صاحب اس میں ممبر بھی ہیں آباد کی طرف سے, اور باقی بھی ان کے ممبران ہیں. تو ان سے وقتاً فوقتاً ان کے جو مسائل ہے بزنس مین کے, بلڈرز کے ایشوز ہیں, وہ ہم کنٹینیوسلی ایٹ لیسٹ ونس ان منتھ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہم ایک دوسرے کے مشاورت سے, ایک دوسرے کے سپورٹ سے گوادر میں جو بھی ایشوز ہمیں آ رہے ہیں اس کو ہم حل کرتے جا رہے ہیں.
رائٹ مجیب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. میں سر کو جو محمود صاحب ہیں ان کو ذرا گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں. محمود صاحب کتنے آپٹمسٹک ہیں آپ, جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیسیلیٹیشن مجیب صاحب کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے, کتنے فیسیلیٹیٹ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے نا, یہ پہلا موقع ہے کہ ڈی جی گوادر نے ہمارے ساتھ ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے وہاں کے بلڈرز کے اوپر, اور یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل پہ سننے والا بھی کوئی آدمی ہونا, اور اس کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے. ان سے جب ہر مہینے ہم میٹنگ کرتے ہیں تو اس پہ بہت اسی وقت یہ ڈیسیشن لیتے ہیں, اور ڈیسیشن لینے کے بعد وہاں کام شروع ہو جاتا ہے. ہم اس بات پہ تمام جو گوادر کے بلڈرز ہیں وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ڈی جی صاحب کو کہ کم از کم یہ جو ہے نا پہلا موقع ہے 2-3 سالوں میں, اب جو ہے نا 2-3 مہینے سے کہ اب امپلیمنٹیشن شروع ہو گیا. لیکن میں پھر یہی کہوں گا ڈی جی صاحب آپ سے کہ آپ اسلام آباد سے جب تک کہ فنڈ نہیں لیں گے گوادر جو ہے کی ترقی نہیں ہو سکے گی. لیکن جو آپ نے ابھی بتایا اور جو خبریں آ رہی ہیں پچھلے 2-3 مہینے سے کہ پی ایم صاحب خود, احسان اقبال صاحب خود جو ہے پلاننگ کا جو ہماری ڈویژن ہے وہ خود جو ہے اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں, تو ہمیں تو امید ہے, اور ہم تمام بلڈرز جو ہے نا گوادر کے وہ آپ ڈی جی صاحب آپ کے سامنے شانے بشانہ کھڑے ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنی جلد ہو سکے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں اس پہ ہم عمل درآمد کر سکیں. لیکن میں اس وقت ایک بات اور بلڈرز کی طرف سے کہوں گا کہ یہ اگر ایران کا جو لائٹ آ رہی ہے اس کو 6 مہینے کے لیے ابھی آپ نے کہا, اگر اس کو جتنی جلد ہو وہ مکمل کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل شروع ہو جائیں, ہم تمام بلڈرز پر اپنے کام کر سکیں. بلڈرز تو تیار ہیں وہاں کام کرنے کے لیے, صرف انفراسٹرکچر چاہیے تھا. لیکن اب اسلام آباد کی جو انٹرسٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے, وہ امید ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ ہو جائے گا. کسی بھی شہر کو دبانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو انڈسٹریز لگانی پڑتی ہیں. انڈسٹریز جب لگیں گی جب وہاں انفراسٹرکچر آئے گا. لیکن اب ہمیں امید ہو چلی ہے کہ ڈی جی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, سی ایم صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے جو 2 وزٹ کیے یہ اس بات کی اصل گواہی دے رہی ہے کہ نہیں, انٹرسٹ اب شروع ہو گیا اور کام بھی شروع ہو جائے گا. رائٹ مجیب صاحب آپ نے سنا محمود صاحب کو بڑے آپٹمسٹک دکھائی دیتے ہیں, بلڈر حضرات بھی کین ہیں کام کرنے کے لیے. سو سر واٹس یور ٹیک آن انڈسٹریلائزیشن اگین, کہ انڈسٹریلائزیشن کی آگے جتنی جلدی ہو سکے سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ہونا چاہیے. جی مجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ابھی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محمود صاحب پلیز انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بتائیے نا. ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جی ٹی اے کا نہیں ہے, پہلی بات تو یہ میں آپ سے عرض کر دوں. اس کے لیے وہاں انڈسٹریز کی ایک الگ ڈویژن بنایا ہوا ہے, اچھا وہاں پہ علیحدہ بنا ہوا ہے. وہاں بھی کچھ مسائل ہیں, لیکن ڈی جی صاحب جو ہے نا کمشنر صاحب کے تھرو اور اعلیٰ انتظامیہ کے تھرو ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے. جب وہ میٹنگز ہو رہی ہیں تو اس پہ جب یعنی اچھی نیوز ہے وہاں سے آنی شروع ہو جائیں گی, انڈسٹری وہاں لگنا شروع ہو جائے گی. سارے انڈسٹری کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کب لائٹ آئے گی, کب پانی آئے گا. جب دونوں چیزیں آئیں گی. سر کیوں اتنا ڈیلے کر دیا گیا؟ سر وہ بہت ساری چیزیں دیکھیے, بہت ساری چیزیں آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اسلام آباد جب تک کہ ہمیں سپورٹ, آواز پہنچانے کا ایک پلیٹ فارم ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ہم نے یہی سولوشن کی طرف جاتے ہیں. آج بھی ہم یہی اسلام آباد سے کہیں گے کہ آپ گوادر کی ترقی چاہتے ہیں تو وہاں پہ یہ 2 چیزیں جو ہے نا فوراً پرووائڈ کریں. لیکن یہ 2 وزٹ پرائم منسٹر کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ گوادر کی اب وہ گوادر کا ٹائم, پاسٹ گورنمنٹ کے حوالے سے ہوا اب نا, ہم پاسٹ گورنمنٹ کو دیکھیے, پاسٹ گورنمنٹ کو ہم چھوڑ دیں اس وقت. ہم تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ اب اس 2 مہینے کے اندر کیا ہوا. اس 2 مہینے میں 2 وزٹ کیے اور پورا دن رہے. فشرمین سے بھی ملے, وہ تمام فشرمین سے ملے, پورٹ کے چیئرمین بھی ان کے ساتھ تھے, ڈی جی گوادر بھی ان کے ساتھ تھے, اور ڈی جی گوادر جو ہے نا اپنی سیٹرڈے اور سنڈے بھی وہ میٹنگز میں لگا رہے ہیں وہاں پر. یہ بڑی بات ہے, اور گوادر کا پورا عملہ اس میں لگا ہوا ہے اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جی مجیب صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ, پلیز یہ بتائیے گا سر کہ اوور آل انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہے تھے, اگین بزنسز ڈیولپمنٹ کی جو ضرورت ہے وہ ابھی سب سے زیادہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں وقت کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے, اکانومی کو چلانے کے لیے. سر ڈیپ سی پورٹ کے تحت ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور جو یہ پروگرامز یا پھر یہ جو کام چل رہے ہیں کب تک کمپلیٹ ہو جائیں گے, کچھ ہے ایسی خوشی کی نوید؟ جی بہتر, جیسے بتاتا چلوں کہ پورٹ کے حوالے سے, کیونکہ چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی بہتر آپ کو بتا سکتی ہیں, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ دے دوں کہ پورٹ کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشل انسٹرکشنز دی ہیں, ڈائریکشنز دی ہیں. جو کام پورٹ کے رکے ہوئے تھے اس پہ تیزی سے کام سٹارٹ ہو گیا ہے. اور آپ کے توسط سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے سی پیک اسٹیئرنگ کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی نوٹیفائی کی ہے. تو اس سے آپ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے دلچسپی کا جو ہے نا یعنی کہ پرائرٹی کا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس سی پیک اسٹیئرنگ کمیٹی میں اس کو پرائم منسٹر صاحب خود چیئر کر رہے ہیں. اس میں تمام ادارے بشمول گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی,
گوادر پورٹ اتھارٹی اور جتنے بھی منسٹریز ڈویژنز ہیں سارے اس میں ہیں. تو یہ ایک بہت ہی زبردست فورم ہے جس سے ہمیں اپنے جو گوادر کے مسائل ہیں ان کو پرائم منسٹر صاحب کو بتانے اور ان کو حل کرانے کا ایک زبردست موقع ملا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پورٹ تو خیر انشاءاللہ اس پہ تو کافی تیزی سے کام چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ٹورزم اسٹریٹجی جو ڈیولپ کی ہے اور ریسنٹلی ہم نے انٹرنیشنل اور نیشنل کے جو ریپیوٹ کے فارمز ہیں ان سے ہم نے باقاعدہ بڈز مانگے ہیں کہ وہ ایک ہمیں کمپریہنسو ٹورزم اسٹریٹجی دے دیں جس میں گوادر میں فیری سروس پہ کام ہو رہا ہے, یہاں پہ انٹرنیشنل سی فوڈ اسٹریٹ پہ کام ہو رہا ہے, یہاں پہ ریزورٹس کی ڈیولپمنٹ ہے, ٹورسٹ کافی یہاں پہ آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جب یہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جو ہے کام جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو جب یہ گوادر پورے نیشنل اور انٹرنیشنل ممالک سے اور علاقوں سے کنیکٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے جا رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ہم نے ایک زبردست قسم کا جو ہے نا کمپریہنسو ٹورزم اسٹریٹجی جو ہے ڈیولپ کی ہے. اس میں ہم آباد, بلڈرز, انویسٹر, بلکہ میں خود ہی کوشش میری ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ میں خود ہی انٹریکٹ کروں تاکہ ان کو وہ ایک ٹرسٹ بریچ آیا تھا بیچ میں, جو ایک کانفیڈینس ان کا بڑا ایک شیٹر ہوا تھا, تو اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ان کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ہم کنٹینیوسلی رابطے میں ہوا تھا, یہ بھی تو بتائیے نا سر. جی یہی میں کروں نا کہ جب فنڈنگ کی جب شارٹیج تھی, پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے, یہاں پہ کوئی خاص فوکس نہیں تھا, تو اس حوالے سے بلڈرز, انویسٹر کافی جو ہے نا ان کا کانفیڈینس شیٹر ہوا تھا. لیکن الحمدللہ ابھی جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب خود آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے آٹومیٹکلی جو انویسٹرز ہیں, بلڈرز ہیں, ان کا ٹرسٹ کافی جو ہے نا وہ ریگین ہوا ہے. رائٹ, چلیں جی, ٹرسٹ ہونا ضروری ہے اور بزنس آپ جب کرتے ہیں کہیں تو پھر آپ کو ٹرسٹ ہی سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے, ادروائز جو ہے وہ بزنسز خراب ہو جاتے ہیں. جی پلیز محمود صاحب. ایون نتاشا بھی ہم جہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز کی بات کر رہے ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس پہ ہم ٹیکس ہالیڈیز پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ بلڈرز ہیں, انویسٹرز ہیں, ان کو میکسیمم جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیشن ہو تاکہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے اور ان کو ایک بڑا سیکیور اور ایک وائبل انوائرمنٹ ملے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے. اوبویسلی سر, اگر صرف گوادر سے ہٹ کے بلوچستان کے بارے میں پورے بات کریں تو بلوچستان کو اپلفٹ کرنا ضروری ہے. سب سے بڑا پروونس ہے اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ ہماری مائن اینڈ منرلز ہیں جس کو یوٹیلائز کرنا ضروری ہے. محمود صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پلیز محمود صاحب. میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ڈی جی صاحب نے فرمایا نا کہ ٹورزم پہ وہاں بہت کام ہو سکتا ہے. اب پھر وہی بات آتی ہے کہ اسلام آباد ٹورزم کے لیے پیسے دے. ابھی تک ہماری بدقسمت, آپ نے بار بار یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا. پچھلی گورنمنٹس میں جو کچھ ہوتا رہا وہ صرف پریکٹیکلی کام نہیں ہوا, لیکن اب پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے. ٹورزم پہ جو کام اس وقت ڈی جی صاحب کر رہے ہیں, ڈی جی صاحب جو کام کر رہے ہیں نا اس وقت ٹورزم کے اوپر, جو ہماری بہت عرصے سے یہ خواہش تھی اور ہم نے ہر سی ایم سے اور ہر ڈی جی سے یہ بات کی کہ ہب سے لے کے اور گوادر تک آپ ٹورزم کے کچھ علاقے مخصوص کر دیجئے تاکہ لوگ جا سکیں. پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اگر گوادر کو یہ صرف ٹورزم کے لیے بھی استعمال کریں تو لاکھوں لوگ جو ہے نا اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے. یہ بہت بڑی خوبصورت. چلیں, محمود صاحب کا کہنا یہ ہے, ڈی جی صاحب آپ سن رہے ہیں کہ ٹورزم کے لیے بھی خالی اگر استعمال کیا جائے تو کافی جو ہے وہ ہم ارننگ کر سکتے ہیں, لیکن بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس ایک بڑی اپرچونٹی ہے. اگر ٹورزم سے ہٹ کے اگر بزنس کے لیے استعمال کیا جائے تو زیادہ اچھا آئیڈیا ہوگا. جی ہاں سر, بیسیکلی ہمارا ملٹیپل اپروچ ہے, اس میں صرف ہم ایک اینگل پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. ایک تو میں جیسے بتایا کہ جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے حوالے سے ہم بزنس مین کو, بلکہ بھی ہم آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں انشاءاللہ ہم ویری سون ہم یہاں پہ ایک انویسٹمنٹ کانفرنس جو ہے نا وہ کرنے جا رہے ہیں گوادر میں, تاکہ اپنے انویسٹرز کو, بزنس مین کو بتا سکے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور کیا کون سے اپرچونیٹیز ہیں جن سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ملٹی سیکٹورل اپروچ ہے ہماری کہ صرف ہم ایک سیکٹر پہ فوکس نہیں کر رہے, ٹورزم پہ بھی فوکس کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ جو ہے نا اس کو انویسٹرز کا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے بھی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو بیسک ایمینٹیز ہیں ان کی پروویژن, ٹائملی کمپلیشن آف پروجیکٹ, بلکہ ٹائم سے پہلے جو پروجیکٹس کی کمپلیشن ہے ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. سیکورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ماشاء اللہ کا بڑا ہی کمنڈیبل ایفرٹ ہے. مجیب صاحب, یہاں پر ایک اسٹیڈیم بھی موجود ہے نا, تو آپ لوکل کرکٹ ٹیمز کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں, ٹورزم بھی بڑھا سکتے ہیں. ان پاکستان میں بہت زیادہ لیکوڈیٹی موجود ہے. بالکل, ابھی ہماری پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے. ہم انشاءاللہ یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا جو ہے اسٹیڈیم بنانے چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, آپ کو معلوم ہی ہوگا یہاں پہ بھی ریسنٹلی ہم نے پاکستان کے ایک لیڈنگ جو ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک, ان کے ساتھ ابھی ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے پرائم منسٹر, چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری کے پریزنس میں,
جی تو الحمدللہ یہاں پہ نہ صرف گوادر کے لوگوں کو بلکہ گوادر میں آنے والے مکران کے لوگوں کو فری اینڈ کوالٹی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہیلتھ سروسز انشاءاللہ ملنے جا رہے ہیں. یہاں پہ چاہے غریب ہوگا چاہے امیر ہوگا, irrespective آف اینی کاسٹ ڈسکریمنیشن, سب کو ایکولی جو ہے نا وہ ایک فری ہیلتھ سروسز ملیں گے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے یونیورسٹی آف گوادر فیڈرل گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے, پی ایچ ڈی پی میں ریفلیکٹ ہو گیا ہے. یہاں پہ جی ڈی اے کا بڑا معیاری او لیول اے لیول جو ہے نا یہاں پہ ایک اسکول ہے, بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. تو غرض اس میں تمام چاہے ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, بزنس ہو, ٹورزم ہو, ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی چیزوں اس کو کے لے رہی اوپر ہے. مجیب صاحب ہم ایک سیپریٹ پروگرام کریں گے جس میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور اچیومنٹ کے حوالے سے گوادر کی بات کریں گے. ویل تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ اوور کال موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسز. آج ہم نے گوادر کے حوالے سے مجیب صاحب سے بھی بات کی کافی, اور اسٹیڈیم کا ذکر کیا ہے انہوں نے, تو اسٹیڈیم کا میں کوشچن محمود صاحب سے بھی کرتی چلوں. محمود صاحب بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, وہ بڑا ہی خوبصورت ہے, لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اس کو. بالکل لوگ دیکھنے آتے ہیں, پوری پاکستان میں نہیں پوری دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں. اور میں ڈی جی صاحب اس وقت لائن پہ نہیں ہے, میں ڈی جی صاحب سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہاں پہ کوئی ایسا اسٹارٹ کریں, اور ہم سب بلڈرز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس وقت. ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ گوادر کی ترقی میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں. اس وقت سب سے بہت اہم بات جو ہے نا, یونیورسٹی اپروو ہو گئی ہے, وہاں پہ لینڈ دے دی گئی ہے وہاں پہ گوادر کے اندر یونیورسٹی کے لیے. انڈس اسپتال کراچی کا اتنا بڑا اسپتال ہے ماشاءاللہ, بہت بڑا کام ہے ان کا پورا لاہور میں, پورا لاہور میں بھی ان کا کئی جگہ کام ہے, وہ بھی وہاں چلے گئے ہیں. جی ڈی اے نے اپنا ہاسپٹل ان کو دے دیا کام کرنے کے لیے. یہ صرف نہ صرف گوادر والوں کے لیے بلکہ اہل بلوچستان کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہوگی, اس لیے کہ وہ بیچارے وہاں سے جب کراچی یعنی گوادر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے کسی مریض کو, تو وہ کراچی کی طرف آتے ہیں, 8 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں. تو میں ڈی جی گوادر کو اس میں سلام پیش کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی کوششوں سے کم از کم یہ ضرور ہوا کہ ایک یعنی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا کچھ لوگوں کے لیے ایک اچھا کام شروع ہو گیا. رائٹ, چلیں جی گوادر کے حوالے سے بات کی, پروگرام کا دوسرا حصہ سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے اندر ہم نے سپر ٹیکس کے حوالے سے بات کرنی ہے. سپر ٹیکس ایکچولی یہ جب امپلیمنٹ ہوا ہے تو ایک طرف سے ایک کیوس بھی بلڈ اپ ہوا ہے, ایک طرف سے کچھ سجیشنز بھی دی گئی ہیں, کچھ یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے عام آدمی ہٹ نہیں ہوگا, کچھ لوگ یہ رومرز کر رہے ہیں کہ عام آدمی ضرور ہٹ ہوگا. تو ایکچولی اسٹوری کیا ہے یہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اوور کال عارف حبیب صاحب موجود ہیں, چیئرمین عارف حبیب گروپ, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سپر ٹیکس آج کل زیادہ تر نیوز میں اور ہر جگہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سپر ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ایکچولی یہ سپر ٹیکس ہے کیا, 1 سال کے لیے لگایا گیا ہے, اور کتنا زیادہ اس سے عام آدمی ہٹ ہو سکتا ہے؟ سپر ٹیکس جو ہے وہ انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ آپ کی آمدنی پر, کمپنی کی آمدنی پر جو ایڈیشنل ٹیکس جو ہے وہ ہے, اس کو سپر ٹیکس جو ہے وہ کہتے ہیں. اور تو اس وقت جو ہے پاکستان میں جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ 29% ہے کمپنیوں کے لیے, اور 35% جو ہے وہ بینکوں کے لیے رہا تھا. تو اب حکومت نے جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر پہلے جو ہے وہ 1%, 2%, 3% اور 4% کا سپر ٹیکس ایکسٹرا لگایا. پہلے ہی جو ہے وہ بینکوں پہ 4% کا سپر ٹیکس جو ہے وہ چلا رہا تھا. تو اب انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ ریوائز جو بجٹ دیا ہے, اس میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کی اناؤنسمنٹ کی, اور پھر فائنانس منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں اس کو پروپوز کیا ہے. اور اس پہ انہوں نے جو 15 کروڑ روپے سے زیادہ کی انکم ہے اس پہ 1%, 20 کروڑ سے زیادہ کی اس پہ 2%, 25 کروڑ سے زیادہ ہے اس پہ 3%, اور 30 کروڑ پہ جو ہے وہ 4%, اور 30 کروڑ سے اوپر جو ہے وہ 13 جو سیکٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ 10% کا ٹیکس جو ہے وہ سپر ٹیکس جو ہے وہ لگایا ہے. تو یہ زیادہ تر کمپنیز جو ہے وہ اپنا سورٹ آف انکم ٹیکس جو ہے وہ ایڈیشنل انکم ٹیکس پے کر رہے ہوں گے, جس کو سپر ٹیکس کا نام دیا گیا ہے. تو یہ ہے سپر ٹیکس. تو عارف صاحب یہ بتائیے نا کہ اس سے عام آدمی ہٹ ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹ میڈیا پھر ایک ایجنڈا لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ان کا یہی ہوتا ہے کہ ایک کیوس پھیلایا جائے معاشرے کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی جس کو کسی نہ کسی طریقے سے انسینٹیو دینے کی کوشش کی گئی ہے, اگر پیٹرولیم پرائسز بڑھے ہیں تو ایک طرف سے ان کو سبسڈیز دی جا رہی ہیں ڈفرینٹ فوڈ آئٹمس پہ. سو مائی پوائنٹ از کہ آنے والے دنوں میں کیا جو یہ سپر ٹیکس کے نام پر یہ اس سال کے لیے ٹیکس لگایا گیا ہے, اس سے
کیا عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا کہ ان کو ٹیکس دینا پڑے گا تو وہ اپنی جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دیں؟ ایسا کچھ ہے؟ جی کہا یہی گیا ہے اور پالیسی میکرز نے انٹرنلی بھی یہی ڈسکس کیا ہے کہ جو سپر ٹیکس سے آمدنی ہوگی اس آمدنی کو لوگوں کو جو ہے وہ سبسڈیز فوڈ سبسڈیز دینے میں اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا گورنمنٹ کی جانب تو سے؟ اس میں گورنمنٹ کی جانب سے جی تو وہ جو ایڈیشنل وسائل اس سے حاصل ہوں گے ان کو جو ہے وہ اس غریب لوگوں کو سستا جو ہے وہ راشن فراہم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. تو یہ تو ایک بات ہوئی کہ اس کا استعمال یہ ہے اور آئی ہوپ کہ یہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اس کا پراپر استعمال ہو اور ان پیسوں کو جو ہے وہ جوڈیشیسلی استعمال کیا جائے. دوسری طرف یہ ہے ویو کہ چونکہ یہ کمپنیز پر جو ہے وہ ٹیکس بڑھے گا تو کمپنیز جو ہے اس کو کوشش کریں گی جہاں جہاں ان کو وہ یہ ایڈیشنل برڈن کو ریکور کرنے کے لیے تو ظاہر ہے وہ اشیاء صرف بناتے ہیں تو اس کو کریں گے تو اس کا ممکن ہے کچھ حصہ لیکن چونکہ یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے تو ڈائریکٹ ٹیکس منافع پہ ہوتا ہے تو وہ منافع کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے اوپر چانسز کم ہوتے ہیں کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ عام عوام پر پڑے. رائٹ. چلیں جی عام عوام پر جو ہے وہ ٹیکس کا یہ جو بوجھ ہے وہ پڑنے نہیں والا ہے اور ایک جو کیوس پھیلایا جا رہا تھا اس کا تھوڑا سا پرسیپشن جو ہے عارف صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں کافی حد تک ہٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بھی میں سوال کرتی چلوں. محمود صاحب ایک عام آدمی کے اوپر ٹیکس برڈن ایک عام آدمی کے اوپر پیٹرول بام ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. ایک طرف حکومت ایک طرف ملک کی صورتحال جس میں اکانومی کو سب سے پہلے سنبھالنا ہے نہیں تو ڈیفالٹ کا ایک خطرہ بھی جو ہے وہ بھی لاحق ہو سکتا تھا. تو اب ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اب سنبھل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں کیا ہم ایسا کرٹکس کیا ہم ایسا کیوس جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس ریزرو نہیں ہے. اب جب ریزرو نہیں ہے اس کو بھی انکریز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے اور وزیر خزانہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم سپر ٹیکس لیں گے. جی اس وقت جیسے عارف حبیب صاحب نے بتایا کہ ان کی انکم ٹیکس پہ لیا جا رہا ہے. جی اس کا اثر عام لوگوں تک کتنا پڑے گا یہ ابھی کہنا بہت قابل وقت ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے ان تمام جو بڑے بڑے ادارے ہیں کہ وہ اپنا فرض ادا کریں کہ 1 سال کے لیے پرائم منسٹر کا ساتھ دیں اور اس کے اندر ایسی چیزیں ایسے اماؤنٹ آ جائیں کہ کم از کم اس پہ انکریز ہو جائے اور یہ ملک چل سکے. اس وقت تو ضرورت ہے ملک کو ضرورت ہے اس ٹیکس کی. اگر یہ آپ کا بجٹ پاس ہو جاتا ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس وقت آپ کو سپر ٹیکس ان لوگوں کو دینا ہے جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ جن کی آمدنی 15 کروڑ انکم ٹیکس 15 کروڑ 20 کروڑ وہ 25 کروڑ اور 30 کروڑ ہے نا ان کو دینا ہے نا تھوڑا تھوڑا دینا ہے. تو ان کے لیے 2-2.5% 2% جیسے مفتیٰ صاحب نے کہا کہ میں تو اپنی کمپنی میں بھی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. پی ایم نے کہا کہ میں بھی اپنی کمپنی سپر ٹیکس اس لیے لگایا گیا. لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ ہم تمام بڑے سرمایہ داروں سے تمام جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کے ٹیکس بہت زیادہ ہیں وہ کچھ نہ کچھ قربانیاں دیں. میں تو یہ کہوں گا اس کو قربانی کا نام دوں گا کہ اس ملک کے خاطر ایک سال کے لیے کچھ قربانی دی جائے. رائٹ. عارف حبیب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پلیز یہ بتائیے گا کہ ٹیکس کے حوالے سے ایک IMF کی ڈائریکشن بھی ہے ہمارے لیے تو IMF کی ڈائریکشن کو بھی فلفل کرنے کے لیے یا کنڈیشنز کو بھی فلفل کرنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آئی تھنک یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ریزن ہے کہ ہمارے لیے جو IMF کا پروگرام حاصل کرنا بہت کرٹیکل ہے تاکہ ہم اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹس کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو آنر کر سکیں اور خدا نخواستہ اس میں اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہمارے لیے اس کے بہت زیادہ گمبھیر نتائج ہو سکتے ہیں. تو یہ چونکہ IMF کی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنا ریونیو کو جو ہے وہ بڑھائیں 7,000 بلین سے 7,400 بلین کریں تو پھر جو ہے وہ حکومت نے اس کو چوز کیا کہ اس کو ہم یہ پیسے ایڈیشنل پیسے جو زیادہ تر ہیں وہ یہ سپر ٹیکس سے لگائیں. تو جو سپر ٹیکس 1%, 2%, 3%, 4% ہے اس کو تو کسی نے اتنا مائنڈ نہیں کیا لیکن جو 10% کا ہے 30 کروڑ سے اوپر کی آمدنی کے لیے
جو 10% کا سپر ٹیکس ہے وہ اس پر ذرا لوگ نالا اس لیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں انہی پہ آپ جو ہے مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، جو ٹیکس نہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل زراعت کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہمارا 22% 24% ہماری اکنومی کا حصہ ہے، بٹ اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ریونیو میں جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح ٹریڈرز جو ہیں ان کا پی جو جی ڈی پی میں جو حصہ ہے وہ کوئی تقریباً 18% سر آپ کو کا ہے. یاد ہوگا کہ ہم نے فکس ٹیکس رجیم کا ایک بار جو ہے وہ کافی ڈیٹیل بات کی تھی، جس کے اوپر آپ نے بھی کہا تھا کہ اگر چھوٹے بھی طبقہ ہے کاروباری تو ایک فکس ٹیکس ہونا چاہیے اور ٹیکس کلچر پریویل ہونا چاہیے. سر اس بار تو اس کو بھی موٹیویٹ کیا گیا ہے، اس بار اس کو بھی جو ہے وہ اس کو لائم کیا لائٹ گیا پہ رکھا ہے، گیا ہے. تو اس پہ بھی ناراضگی ہے کہ فکس ٹیکس آپ بہت تھوڑا سا ٹیکس لے کے ان کو چھوڑ رہے ہیں. ان سے جو ریئل ان کی انکم ہے، جس کی بھی جو انکم ہے تھریش ہولڈ سے زیادہ، ان سے پورا ٹیکس لینا چاہیے. یہ فکس ٹیکس جو ہے ٹھیک ہے آپ نے ابتدا کی، لیکن یہ چیز جو ہے وہ اتنی اطمینان بخش نہیں ہے. اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس کی جو انکم ہے وہ اپنی انکم کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس ادا کرے. رائٹ، اپنی انکم کے حساب سے ٹیکس ادا کرے. تو سر یہ تو بڑا پوائنٹ آؤٹ کرنا مشکل ہوگا کہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کبھی کبھار تو جو ایک لین دین ہوتی ہے وہ کیش کی صورت میں ہوتی ہے. یہ کیسے پوائنٹ آؤٹ ہوگا آنے والے دنوں میں؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی اسٹریٹجی رکھی جائے گی؟ یہ ظاہر ہے سوری آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یا؟ جی سر آپ سے ہی بات کر رہے ہیں عارف صاحب. جی تو اس کا یہ ہے کہ جو اصل کہتے ہیں کہ جو ٹیکس کا نظام ہے وہ ایکویٹیبل ہونا چاہیے اور فیئر ہونا چاہیے. اور فیئر اور ایکویٹیبل نظام یہ ہوتا ہے کہ جس کسی کی بھی ایک تھریش ہولڈ سے زیادہ انکم ہے، چاہے وہ کسی شعبے سے بھی ہو، اس کو جو ہے وہ ٹیکس کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو ایک آپ سیگمنٹ سے جو ہے وہ بہت ٹیکس زیادہ لیے چلے جا رہے ہیں اور دوسری سیگمنٹ کو بالکل آپ چھوڑے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ انفیئر اینڈ انیکوٹیبل جو ہے وہ یہ ہے. تو اس میں ظاہر ہے ان کے سیاسی جو ہے اینگلز آ جاتے ہیں کہ ہم جہاں ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہم یہاں لگائیں گے تو پتہ نہیں ہمارے، اور چونکہ وہ ان کو زیادہ تر لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی کمیونٹی کو، تو اس حساب سے وہ ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو جو بالکل بائی بک چلتے ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لگاتے ہیں. تو اس سے پھر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری اکنومی میں نہیں آتی، فورن انویسٹرز نہیں آتے، کیونکہ ہم پھر ریجن میں ہائی ٹیکسیشن کنٹری بن جاتے ہیں. تو پھر لوگ ذرا بنگلہ دیش چلے جائیں گے، لوگ انڈیا چلے جائیں گے، اور جگہوں پہ جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور کیونکہ ان کو وہاں ٹیکس ریٹ کم پڑتے ہیں. تو انویسٹر کو لک آفٹر کرنا، ان کا خیال کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے. تو اس لیے ہمیں ایک بیلنس اپروچ کی ضرورت ہے. اس سال جو ہے وہ ہمارے بھائی نے کہا کہ سیکریفائس کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے، وہ بالکل ہے. اور اسی لیے بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ یہ ون ٹائم ٹیکس کے طور پر جو ہے ٹھیک ہے وہ کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کر لیں گے، لیکن اس کو صرف ون ٹائم ہی ہونا چاہیے. اس کو پھر جو ہے دوبارہ رینیو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ رینیو ہوگا تو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کو بہت جو ہے ناترافی نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. رائٹ، ویل تھینک یو سو مچ. عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسز. ہم نے سپر ٹیکس کے حوالے سے بات کی. محمود صاحب موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں. محمود صاحب، ون ٹائم ہی ہونا چاہیے، اگر اگلے سال پھر کوئی سرپرائز مل گیا تو بڑے ایشوز ہو جائیں گے. دیکھیے نو ڈاؤٹ کہ اس کو ون ٹائم ہونا چاہیے، جیسے پرائم منسٹر نے اور فائنانس منسٹر نے کہا ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اہل پاکستان سے ایک سوال بھی کرتا ہوں. 22 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں؟ اس طرف بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ہم جو لوگ انکم ٹیکس دے رہے ہیں انہی سے انکم ٹیکس لے رہے ہیں نا، اس پہ بار ڈال رہے ہیں. لیکن جو لوگ ہمارے ایسے ہیں جو بالکل انکم ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. ابھی فائنانس منسٹر نے شاید کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے کہ وہ لوگ جو انکم ٹیکس بالکل، ابھی تو آپ سیلریڈ پرسن سے لیتے ہیں، یا سیلریڈ پرسن کے علاوہ جتنے سرمایہ دار ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان سے لیتے ہیں. لیکن عام لوگ جو ہے نا، جن کی انکم بھی لاکھوں کروڑوں میں ہے نا، ان سے بھی نہیں لیا جاتا. ان سب کو بھی لینا چاہیے. اس میں بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے
ظاہر سی بات ہے ہمارے اسٹیٹ ایجنٹس بھائی جو ہے نا جو ہیں وہ بھی ہمارے اس پہ بات پہ ناراض ہیں, بروکر حضرات جو ہیں وہ بھی اس بات پہ بلڈر تو سارا دیتا ہی ہے, بلڈر تو انکم ٹیکس دیتا ہے, لیکن ایک پان والے کو بھی تھوڑی بہت تو کنٹریبیوشن شروع کر دینی چاہیے. ٹیکس کلچر وہ ہے ہی نہیں نا ہمارے یہاں, تو ٹیکس کلچر ہے نہیں, پوری دنیا میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک مخصوص لوگ ہیں, وہی پرسن اگر باہر چلے جاتا ہے تو اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, ایئرپورٹ لیکن کے باہر جاتا ہے تو وہ ٹیکس دینا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں سوچنا ہی چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ہمیں, اور اس کے لیے ہمیں انکم ٹیکس دینا چاہیے. تو میں اہل پاکستان سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ ٹیکس میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس دینا چاہیے. کتنا دیں, کم دیں, شروع تو کریں نا. ہمارے یہاں تو کوئی نہیں, 22 کروڑ میں سے کتنے لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں, وہ فگر بھی بتاتے ہوئے شرم آتی ہے لوگوں کو. بالکل یہی بات ہے. یہ فگر محمود صاحب, کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے ایک سوال کرتی چلوں میں, ٹیکس جب زیادہ ٹیکسیشن سسٹم میں آ رہے ہیں اور چیزیں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, بجٹ کے اندر انفلیشن بھی بڑھی ہے, کنسٹرکشن کے اوپر کیا امپیکٹ آیا؟ کنسٹرکشن پہ اس کا بہت اثر آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو آپ کا ڈالر بڑھ گیا, آپ کا آئرن بڑھ گیا, آپ کی آئرن کے ساتھ ساتھ اور جتنے اس کے 30-40 اور الائڈ انڈسٹریز اس کے ساتھ ہیں, اس کا اثر آ رہا ہے. اب جو ہے نا بلڈر تو اپنا ہی سوچ رہا ہے کہ ہم کام کر کے بیٹھ جائیں. اچھا, پہلی دفعہ کوئی ریبیٹ بھی نہیں دیا گیا, پچھلی گورنمنٹ نے تو کوئی ریبیٹ بھی دیا تھا. تو ہمارے موجودہ گورنمنٹ کو اور فائنانس منسٹر کو سوچنا چاہیے کہ ریئل مارکیٹ کو, ریئل اسٹیٹ کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی ریبیٹ دینا چاہیے. ابھی تک کوئی ریبیٹ اناؤنس نہیں کیا. اس میں اگر فائنانس منسٹر آباد کو آن بورڈ کریں, آباد کی محسن شیخانی اور ان کی پوری ٹیم کو آن بورڈ کریں, ان سے سجیشنز لیں نا کہ بھئی ہم کیا کریں. لیکن آپ ٹیکس لگاتے جائیں, پیکیج تو دیا ہوا تھا نا, اب کہاں ہے وہ پیکیج, اب کہاں ہے اس پہ, اس کو جو ہے نا اس ٹیکس پیکیج کو کہاں لے گئے. ابھی تو آپ مزید ان پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں, تو ٹیکس لگائیں گے تو آپ وہ انڈسٹری چلے گی کیسے؟ ٹیکس لگانے کے لیے وہ انڈسٹری کو بھی تو چلانا ہے نا. لیکن ایک طرف ڈالر بڑھ گیا ہے, اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, وہ آئرن بڑھ گیا, سیمنٹ بڑھ گیا, لکڑی, ہر چیز بڑھ گئی نا. 40 انڈسٹریز اس کے ساتھ ہیں, 30 اس کے لائڈ ہیں. اب آپ دیکھیے لیبر کا پرابلم بھی شروع ہو سکتا ہے کہ بھئی لوگ اپنا کام بند کر دیں گے نا. لیکن اس کے لیے ہمارے فائنانس منسٹر کو چاہیے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کام کریں, اور زیادہ اچھا ہے کہ ان کے ساتھ میٹنگیں کریں, اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے ریئل اسٹیٹ کو. اگر اس انڈسٹری کو لے کے نہیں چلا گیا تو اور زیادہ پرابلم شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ آباد کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے سجیشن لیں. آباد وہ تنظیم ہے جو پاکستان میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, ہر جگہ ان کے نمائندے ہیں. جتنے بڑے بلڈرز ہیں, ہر بلڈر جو ہے ان کا ممبر ہے, تو وہ زیادہ اپنی پرابلم آپ کو بتا سکتے ہیں. پرائسز تو بڑھ رہی ہیں روز بڑھ رہی ہیں, لیکن اس کا کوئی امپیکٹ اسی وقت آئے گا. اچھا, اسٹیل کا ذکر کیا تو اسٹیل کے حوالے سے بتاتے چلیں آپ کو کہ ورلڈ لارجسٹ جو اسٹیل کمپنی ہے, انہوں نے کافی ایک انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستان کے اندر اسٹیل مل کو ریوائیو کرنے کے لیے, اور اس کے ریوائیول کے لیے کافی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی تھی, لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے اگر کوئی ایسی نیوز آ جاتی ہے تو یہ آئرن انڈسٹری کے لیے یعنی کہ اسٹیل سیکٹر کے لیے ایک گیم چینجر ہوگی. محمود صاحب پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسٹیل مل کب سے بند کر کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ بہت ڈیفیسٹ میں نہیں, اور وہ ڈیفیسٹ ہم پے کر رہے ہیں اپنے ٹیکس کے پیسے سے. لیکن سوال یہ کہ کوئی بھی گورنمنٹ اس پہ کوئی نہ کوئی تو ڈیسیشن لے نا. کوئی گورنمنٹ ڈیسیشن ہی نہیں لیتی اس کے اوپر. جو گورنمنٹ آتی ہے اس کو آگے لے جاتی ہے. جو لوگ بیچارے ہمارے مزدور بھائی جو ہے نا وہ باہر بیٹھے ہیں, ان کو تنخواہیں دے دی جاتی ہیں, ان کو بھی سالوں کے بعد تنخواہیں دی جاتی ہیں. لیکن اس پہ جیسے یہ کوئی اسٹیپ ایسا آفر بھی تو ہونا چاہیے نا, کوئی ایسی جو کہ نہیں, کیوں نہیں آفر ہوگی, کوئی اسٹیپ ایسا لینا چاہیے, کوئی نہ کوئی گورنمنٹ تو لینا. اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ گورنمنٹ نے بہت سارے اسٹیپ 2 مہینے کے لیے, تو ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ اسٹیپ لے لے. سارے تو انپاپولر ڈیسیجن, ایک بار تو آپ کو انپاپولر ڈیسیجن لینے پڑیں گے. ملک کو بچانا ہے تو انپاپولر ڈیسیجن تو آپ کو لینا پڑے گا نا. انپاپولر یہ دیکھیں کہ ڈیسیجن سے امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان پہ. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ہمارا ملک ہے نا, تو اس کو ہم کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. جب تک کہ آپ ایسے ڈیسیجن لیں جس سے آپ کو پورے پاکستان کی کا ہو, یہ نہ ہو کہ صرف ہم اپنی باتیں کریں. اسٹیل مل پہ ڈیسیجن لینی چاہیے, اور کسی نہ کسی گورنمنٹ کو کوئی اسٹیپ لینا پڑے گا اسٹیل مل کے لیے. اب سیاست کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اب سیاست ختم ہو گئی نا. سیاست ختم, ملک ہے تو سب کچھ ہے, ملک رہے گا تو سیاست رہے گی. ویل, تھینک یو سو مچ محمود صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے ساتھ مجیب الرحمان صاحب بھی موجود تھے اوور کال, اور عارف حبیب صاحب بھی موجود تھے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کے اندر آج ہم نے گوادر کے پوائنٹ آف ویو سے بلوچستان کو اپلفٹ کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ سپر ٹیکس کے حوالے سے ایک اسپیشل ڈسکشن کی. دیٹس آل. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.